बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। जब हमारे माशरे के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का वो वाज़ेह फ़रमान हमारी निगाहों के सामने रहता है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी कोई मुस्लिम माशरे के अंदर इस बात का इस्तिस्ना किसी को हासिल ही नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। और कुरान हमें बताता है कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरीक़े से तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। और तालीम हासिल करने का बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी मुद्दा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुस्लिम माशरे पर और मुस्लिम माशरे के एक एक फ़र्द पर इस बात का इसरार करते हुए दिखाई देते हैं कि उसने तालीम हासिल करनी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़ कायनात ने और मालिक कायनात ने उस्ताद बनाकर भेजा है। और जब उस्ताद बनाकर भेजा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक निसाब तालीम भी दिया है, एक निज़ाम तालीम भी दिया है और एक मिजाज तालीम भी दिया है। और वो जो निसाब तालीम है वो क्या है? अल्लाह के रसूल बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी ऊंची पीक पर जाकर ये बात करते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और फिर अपना निसाब बताते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमुल अखलाक, मुझे इखलाक का उस्ताद बनाकर भेजा गया है कि मैं माशरे को इखलाक की बुनियाद पर लेकर आगे चलूँ और लोगों की तरबियत करूँ, ताकि उनका तज़किया नफ्स भी हो, उनका तज़किया क़ल्ब भी हो, और इसके साथ साथ वो माशरे के अंदर ऐसे इंसान बनकर जिएँ कि जिनका मकसद दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारना और दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारने की बुनियाद पर उखरवी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना होता है। तो इस्लामी माशरे के अंदर कोई शख्स बग़ैर तालीम के हो तो हमें हैरत से डूब मरना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स नमाज की फ़र्ज़ियत को तो मानता है, हज की फ़र्ज़ियत को मानता है, और जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल बताते हैं कि आपको इस दुनिया में भेजा गया, आप उस चीज़ से गाफिल हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें। हमारी जामियात का मकसद और हमारे तालीमी इदारों का मकसद महज़ डिग्रियाँ बाँटना नहीं है कि हम सिर्फ महज़ उनको डिग्रियाँ बाँटना शुरू कर दें, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इंसान साज इदारे हैं। और जब इल्म इखलाक से खाली हो जाता है, महज़ इल्म जो है आपके पास मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन उसमें आपका अगर इखलाक नहीं है तो फिर माशरे किरदार से खाली हो जाते हैं। और ऐसे माशरों में इतने बड़े बहरान आते हैं कि आप उनको संभाल नहीं सकते। आपके पास मालूमात तो बहुत ज़्यादा हैं, जब भी आपसे कहा जाता है इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, आप घंटों लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन आप अमल से खाली हैं। और फिर जब आप अमल से खाली होते हैं तो अपने लिए जवाज़ भी बड़े तलाश करते हैं। आपसे कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करें, तो बड़ी आसानी से कहा जाए वो कहाँ, हम कहाँ, इस तरह की बातें करके जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है। और इकबाल ने इसी ज़हनी अय्यारी और बीमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अमल से फ़ारिग़ हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। तो ये बहाने साज माशरे जो होते हैं ये दुनिया में तरक्की नहीं करते। इनके पास सब कुछ होगा लेकिन इसके बावजूद ही आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ये वक्त ही ज़ाया करते रहेंगे। तो आज ये बड़ा अहम मौजू है, बहुत हसास मौजू है। पाकिस्तान की जामियात से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली हैं। मनशियात के बारे में बातचीत होती है, नौजवान बच्चे और बच्चियां ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बहुत ताल्लुकात के हवाले से बड़े प्रॉब्लम हैं, क्लास रूम में सीखने और सिखाने के हवाले से बड़े प्रॉब्लम हैं। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमने पाकिस्तान की 3 ऐसी शख्सियात का इंतखाब किया जो माशाल्लाह बहुत जय्यद शख्सियात हैं। इस मौजू पर उनका बड़ा गहरा काम है और सोसाइटी में इस हवाले से उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। हमारे पहले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर ताहिर इस्लाम अस्करी साहब, शोबा फ़िक्र इस्लामी, इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम इदारा है इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का, और वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तामीर शख्सियत के आफाकी उसूल। यानी जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें कैसे बताया जाए कि आपकी जो शख्सियत है उसकी तामीर सबसे अहम चीज़ है। तो उस पर भी इनका बड़ा काम है और ये बाकायदा एक कोर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सैयदा फ़िज़ा मुस्लिम साहिबा, बीबी खतीजा स्कूल एंड कॉलेज है नोमल गिलगित में, ये वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त काम है।
کہ یہ خواتین کی تعلیم اور تربیت کرتی ہیں، اور وہاں پر خواتین کو معاشی حوالے سے صحت مند بنانا، اس پر ان کا بہت شاندار کام ہے، اور انہوں نے گھروں کو اس حوالے سے ایک بہترین ڈھب پہ لے کر گئی ہیں۔ وہاں پر بچیوں کو، خواتین کو بتایا ہے کہ آپ کی زندگی محض وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ ایک بامقصد زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اس پر ان کا صرف کام نہیں ہے، عملی کام ہے ان کے اوپر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انصار مدنی صاحب، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت سے یہ تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب کا اپنی ثقافت، اپنی کلچر کی بحالی کے حوالے سے، لوگوں سے رابطے کرنے کے حوالے سے، فرقہ وارانہ جو چیزیں ہیں انہیں ختم کرنے کے حوالے سے، اور نوجوان دلوں کے اندر امنگ، تڑپ اور بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے بڑا زبردست ان کا کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر انصار مدنی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ طاہر اسلام عسکری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ ایک عرصے سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، مدارس میں بھی آپ جاتے ہیں، مدارس سے آپ پڑھے ہیں، یونیورسٹی میں بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے سامنے ایک فریم بنتا ہے تعلیم، تو ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ موضوع جو آپ نے منتخب کیا ہے، میں اس کی داد ضرور دوں گا اور تحسین کروں گا کہ اس وقت اگر آپ ایک لسٹ بنائیں پاکستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی، اور خاص طور پر پاکستان میں، اگر آپ 5 مسائل بھی کہیں نا ٹاپ کے، تو ان میں یہ مسئلہ شامل ہوگا۔ 3 بھی کہیں تو یہ آپ اقتصاد کو، معیشت کو، امن کو، انہی کی طرح کا اس سے بھی بلکہ بڑا بعض پہلوؤں سے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اسی پر ہمارے سارے آگے تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، چونکہ میرا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، جیسے آپ نے تعارف بھی کرایا، تو اقبال ہی سے اگر ہم آغاز کر لیں تو وہ مرید ہندی کے طور پہ انہوں نے جب عرض کیا پیر رومی کی بارگاہ میں کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ اب یہ علم حاضر کی بات ہو رہی ہے نا یونیورسٹیوں کی، زار و زبوں، اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں 125 سال پہلے۔ اقبال کی بصیرت کو بھی آپ دیکھیے۔ اب جو جواب انہوں نے لیا ہے اب پیر رومی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علم اترا نہیں ہے۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یار بود۔ کہ علم اگر آپ کے تن تک ہے، ظاہر تک ہے، ڈگریوں کی آپ نے بات کی، معلومات کا ذخیرہ ہے، پروفیشنل آپ ہیں جناب، سب کچھ سکلز بھی ہیں، لیکن آپ کے روح، آپ کی اخلاقیات، آپ کا جو انر سیلف ہے، اس پر آپ نے توجہ ہی نہیں دی، تو وہ علم جو ہے وہ ایک سانپ کے مانند ہے جو خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب علم اور اخلاق اور تربیت کے ساتھ آپ آتے ہیں، آپ روحانی بالیدگی کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر وہ علم آپ کا رفیق بنتا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ ظاہر تک ہماری توجہ ہے، تربیت، اخلاق یہ نہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم اس وقت، اور میں صرف آپ یونیورسٹیوں کو لے رہے ہیں، مدارس کو بھی شامل کریں کہ وہاں پر بھی اب یادداشت ہے، حفظ ہے، میموری ہے، رٹا ہے، احادیث، متون یاد ہیں آپ کو، مسائل نوکے زباں ہیں، لیکن کردار، اخلاق، رویے، بیہیویئر، برتاؤ وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو فریم بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس وقت مجھے ڈگری چاہیے۔ اب آپ نے تعلق جو قائم کر دیا، تو مجھے اکبر یاد آ گئے، اور ان کا بھی اقبال سے بڑا تعلق ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جستجو ہم کو آدمی کی ہے، وہ کتابیں ابس منگواتے ہیں۔ کہ کتابیں اور یہ چیزیں نہیں بھائی، بات تو ہمیں آدمی وہ ٹرانسفر کرتا ہے، رویوں کو، اخلاقیات کو وہ تربیت کرتا ہے، اور وہ ہماری جو پوری ایک علمی روایت ہے اس میں وہ یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھیجا نا ان کی والدہ نے امام ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس، تو انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ مالک جاؤ ربیعہ سے، شیخ ربیعہ سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا رویہ، کردار، نشست و برخاست، طور طریقے، ادب آداب سیکھو، بہت خوب، پھر علم کی طرف جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو آج لیک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور آگے ہم بات کریں گے۔ تو مختصراً یہ کہ ہماری توجہ جو ہے وہ ڈگریوں پہ، کتابوں پہ، سکلز پہ تو ہے کچھ نہ کچھ،
اس میں بھی خیر ہم بہرحال اتنا زیادہ کوئی ایکسل نہیں کر رہے، صحیح، لیکن اس پہلو میں تو ہم بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارا جو تربیتی پہلو ہے، ہمارا اخلاقی پہلو ہے۔ اب کاؤنسلنگ کی بات ہم مغرب سے لیتے ہیں، یہ جو امام مالک کی والدہ ان کو کہہ رہی، بہت اور درست، امام بالکل، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال ادب سیکھا اور 20 سال علم سیکھا۔ واہ، میری جو اللہ 50 اکبر، سالہ علمی زندگی ہے اس میں 30 برس میں نے مینرز سیکھے ہیں، میں نے ادب آداب سیکھے ہیں، میں نے اخلاقیات سیکھی ہیں، میں نے لوگوں سے میل جول کے طریقے سیکھے ہیں، میں نے یہ باتیں اپنے اساتذہ مشائخ سے سیکھی ہیں۔ علم تو میں نے کم پڑھا ہے، واہ، اور وہ فرماتے تھے کہ 2/3 جو ہے وہ دین، وہ آپ کا اخلاقیات ہے، وہ اخلاقیات، ادب ہے، صحیح، وہ مینرز ہیں، وہ تربیت ہے، صحیح، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا علم اور یہ چیزیں ہیں، عبادات۔ تو صحیح، اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ گیا جس میں آپ نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ہے ہی ادب ہے، بے شک، کہ آپ کو اگر یہ نہیں پتہ چلتا ان ساری چیزوں کا تو اس کا مطلب آپ زندگی جو ان ہے، کا ارشاد ہے کہ تأدبوا ثم تعلموا، پہلے ہاں، ادب سیکھو ادب پھر سیکھو، علم سیکھو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تو تعالیٰ عنہ ترتیب کا علم کی یہ ہے۔ یہ علم، ہمارے ہاں بچے کے کندھوں پر 20-20 کلو کے بستے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ کتابیں اٹھانے سے بچے کے اندر علم ٹرانسفر ہو جائے گا، اخلاقیات ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں، خصوصاً جب ہم مغرب کے اندر کچھ ممالک کی بات، ایک تو ہمارے ہاں مغربی ممالک کا جو تعارف ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہم نے کروایا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ خاص چیزوں کو فریم کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں مغرب یہ ہے۔ فن لینڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے 8 سال، جاپان کے اندر بچوں کی صرف یہی تربیت ہوتی ہے بالکل کہ آپ نے اپنے آپ کو بنانا کیسے اور سنوارنا کیسے، تو یہ بہت ہی اہم ہے یہاں پہ۔ اچھا ڈاکٹر فضہ مسلم صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ میرا اصل میں ایک اور سوال بھی ہے کہ انسان کی تربیت کے 3 مراکز ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں کی گود ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہیں سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی گود تک آپ نے علم حاصل کرنا۔ اور یہ علم ہے کیا؟ تو یہی اخلاق ہے، یہی کردار ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن زبان دراز ہے، منہ پھٹ ہے، تو مجھے بتائیں اس اچھے ڈاکٹر کے پاس کون جائے گا؟ کوئی عالم دین صرف و نحو میں، گرامر میں، منطق میں، علم الکلام میں بڑی مہارت رکھتا ہے، لفظوں کے ایک ہجوم کے ساتھ خطاب کرتا ہے، لیکن اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، اچھا کردار نہیں پیش کر سکتا، تو لوگ کہیں گے کہ اس منطق کا، اس فلسفے کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے؟ آپ تو بنیادی صفت نبی سے محروم ہیں کہ آپ اخلاق کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ماں اور بچہ، یہ دنیا میں سب سے پہلا تعلق ان دونوں کا آپس میں بنتا ہے، تو وہاں سے سلسلے کو کیسے آغاز کیا جائے؟ ماں اور بچے کا جو تعلق ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اسلام بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تربیت گود میں آنے کے بعد نہیں ہے، تربیت وہ 9 مہینے ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، پہلے وہ 9 مہینے، اسی لیے حکم ہے نا کہ ہمیں تاریخ میں، سیرت میں، آپ کے اسوہ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ لڑکی بہترین ہو کیونکہ اس کو ماں بننا ہے، بیوی اپنے لیے بہترین تلاش کرو، واہ، بہت کیونکہ وہ جو 9 مہینے ہیں نا وہ اصل تربیت کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی لڑکی لا کر اور پھر بچہ پیدا ہوگا تو تربیت شروع ہوگی، نہیں، جیسے ہی ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں گویا وہ ایک تربیت گاہ تلاش کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو وہ مین چیز ہے 9 مہینے جس میں ہم نے اپنے بچے کو بنانا ہے۔ تو ماں ان 9 مہینوں میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جتنا اخلاق کا اچھا مظاہرہ کرے گی، جتنا حنبل رہے گی، صبر اور ضبط اور تحمل سے رہے گی، وہ 9 مہینے میں بچے کے اندر وہ چیزیں جذب ہو رہی ہیں۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جی، ماں کی گود میں ہو رہی جی، ہے، آغوش میں ہے، آغوش میں وہ 9 مہینے سر کے پورے اس 9 مہینے میں بچے کا ماں کا جو رویہ ہے نا وہی پرسنالٹی بن رہی ہے۔ صحیح، اس لیے دیکھیں آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری سیرت میں ہمیں جو چیز سب سے اہم نظر آ رہی ہے نا وہ ایک عورت ہی نظر آ رہی ہے، یعنی عورت اپنے ہر رشتے میں بہت اہم ہے، محور ہے، مرکز ہے۔ تو یہی عورت جو سب سے پہلا رشتہ پھر یہ بیوی کا ہے نا، سب سے پہلا کائنات کا رشتہ بیوی کا ہے، پھر وہی بیوی جب ماں بن رہی ہے تو وہ بہت اہم ہے۔ تو تربیت سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ گود میں آئے گا تو ہم اس کی تربیت کریں گے، نہیں،
پہلے وہ 9 مہینے ہیں. صحیح. آپ اپنے ان 9 مہینوں کو دیکھیں, صحیح. ان 9 مہینوں کو اچھے سے صبر, ضبط اور تحمل سے اخلاق کے ساتھ گزاریں, تو پھر جب گود میں آنے والا بچہ ہے نا, پھر وہ بہترین ہے. پھر اب وہ سیکھ کر گود میں آ گیا, اب آپ نے اس کو سنوارنا ہے. صحیح صحیح. بہت ہی اہم. اور یہی ہے کہ بچے کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنی زندگی کا پہلا ہیرو بھی سمجھتے ہیں. بالکل. تو وہ جو کچھ باپ کر رہا ہوتا ہے, ماں کر رہی ہوتی ہے, اسی کی کاپی کرتے ہیں. آپ نے ان کا لہجہ وہیں سے بنتا ہے. بے شک, ہر چیز. جی جی آپ کے آپ دیکھیں, بیٹی باپ کو سے بہت متاثر ہوتی ہے, بیٹا ماں سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے بڑے بزرگوں سے اکثر ہم نے سنا ہے کہ بیٹا بیوی میں ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بیٹی باپ میں بیٹی شوہر میں باپ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. وہ پرسنالٹی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور کاش دونوں ایسی نکل بھی آئیں. یہ بہت ہی اہم ہے کہ اگر بیٹا بیوی میں ماں کو تلاش کر رہا ہے, یعنی وہ صفات کہ جو اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ ٹیسٹ تو نہیں بھولتا. تو ساری زندگی کہتا ہے کہ میری ماں جو کھانا بناتی تھی. اس میں خاتون کا جو پہلا تعارف ہے بیٹے کے لیے تو وہ ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں ہی ہوتی ہے. عورت کو ماں کی حیثیت سے اس ٹیسٹ کو بھی تلاش کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح, ایسے ہی. حالانکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دوسرا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ بھی کسی کی ماں کا ہی تیار کرتا ٹیسٹ ہے. تو صرف ٹیسٹ ہی تلاش نہ کریں, زندگی کا جو اصل ذائقہ ہے اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر نثار مدنی صاحب, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ, تو یہ بہت ہی اہم ایک سبجیکٹ بھی ہے کہ آپ نے انسانوں کی ذہن سازی, کردار سازی, تعمیر سازی اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ ملک میں ترقی کا ایک زینہ بن سکیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا اہم ہے, اور آپ خود کیا سمجھتے ہیں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اطمینان کتنا ہے آپ کو کہ کیا جو چیزیں سوچ کے سمجھ کے آپ پڑھاتے ہیں وہ اسی طریقے سے کوئی پھل بھی آپ کو مل رہا ہے, کوئی نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے, ظاہر ہے اطمینان, سکون ایک انسان کسی دوسرے بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ تربیت کا بہت زیادہ تعلق ہے. یہاں ایک وضاحت اور بھی کروں, میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں چونکہ اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ نہیں ہے, یعنی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اس لیے ہم ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں موجود ہیں اور ایز اے سبجیکٹ مضمون کے طور پہ ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں. صحیح. تو یہاں جو بات ہوئی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب انسان سوچتا ہے کہ بھائی یہ جو قرآن میں پڑھتا ہوں تو میرے دل کے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. مثال دے دوں, جیسے کہ ہم بچوں کو ظاہر ہے سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں, تو ایک بچہ بہت پریشان ہے, اب میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں, قرآن کی جو ہے کسی سورے کی تلاوت کرنے کے لیے میں اس کو راغب کرتا ہوں, تو پریشانی اس کے میں ہے, خودی میں ہے, تو وہ ڈسٹرب ہے, ان باتوں کو توجہ سے نہیں سنتا ہے. اب یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر کیا ہے کہ میں اس کی ترجیحات کو پہلے سمجھتا ہوں کہ اس کے شوق کیا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے, اب اس کھیل کود میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو انسان عمر کے مدارج طے کرتا ہے تو اس وقت اس کیفیت میں, اس تکلیف میں, اس مصیبت میں وہ فل انوالو ہوتا ہے. تو اسی لمحے میں اس کے شوق کو سمجھتے ہوئے میں کہتا ہوں یار تمہارا بچپن کا دوست مجھے ملا تھا, تو وہ اس کیفیت سے نکل کے اس کیفیت میں فوراً مجھے سے پوچھے گا کہ وہ کہاں ملا تھا آپ کو, پھر میں کہوں گا یہاں ملا تھا, وہ کیسا تھا. اب اس منظر سے وہ نکلا, اس منظر پہ آ گیا. اب آہستہ آہستہ میں اس منظر میں لے کے چلوں گا, تو جتنا لمحہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو وہ تکلیف دہ مرحلے سے نکلے گا, اس یعنی پرسکون مرحلے میں آئے گا. بالکل اسی طریقے سے جب میں ایک عام آدمی ہو کے میں اپنے الفاظ کے ذریعے ایک مصیبت زدہ شخص کو یہاں لا سکتا ہوں, تو آپ تصور کریں اللہ کے ان کلمات میں کتنا زبردست اثر ہوگا کہ اس بچے کو میں ان کلمات کے پس منظر میں لے جاؤں. تو وہ اطمینان قلب اسی طرح انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. نہیں, میرا سوال اصل میں یہ بھی ہے کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, جی جی میں اس طرح لازم بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, اور پڑھنے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جسے قرآن بیان کرتا ہے نا کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول اس اوٹ سے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے نا,
اور یہ خوش کس بات پہ ہو رہے تھے کہ جو فصل جس کا بیج بویا تھا وہ اب لہلہا رہی ہے اور اتنی خوبصورتی سے چمک رہی ہے، دمک رہی ہے. اب جو مقصد حیات تھا نا وہ مکمل ہو گیا. بالکل. تو جو آپ پڑھا رہے ہیں جی تو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو جامعہ کے طلبہ ہیں ان کے اندر اس چیز کی کوئی تڑپ لگن موجود ہے، اور کیا وہ اس چیز کو کنسیو کر رہے ہیں؟ آپ کتنے مطمئن ہیں اس بات سے؟ بالکل. میں اسی جانب آ رہا تھا. جی جی اب آپ یہ دیکھیں نا، ہم جنریشن زی ہے، جی جی ان کا اسٹیمنا زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ ہے. اب ان کو میں سمجھے بغیر ایک لمبی کہانی چھیڑ دوں تو وہ بوریت محسوس کریں گے. اب اس میں کیا ہوں، میں ان کے پس منظر میں رہوں اور ان کے شوق میں رہتے ہوئے میں ان کو اسی ڈگر پہ لے کے آ جاؤں، اسی منظر پہ لے کے آ جاؤں. صحیح. تو وہ بچے جو ہے ظاہر ہے وہ تھکے ہوئے ہیں. اب ایک سبجیکٹ انہوں نے پڑھا، دوسرا سبجیکٹ پڑھا، تیسرے میں جاتا ہوں یا چوتھے میں جاتا ہوں تو وہ آلریڈی پہلے اکتاہٹ کا شکار ہیں. تو میں کیا کروں گا، مجھے جو سبجیکٹ پڑھانا ہے اس سبجیکٹ کے روح کو سمجھتے ہوئے ان کی ترجیحات میں جا کے ڈسکشن کروں گا، یعنی ایک دوست بن کے ان سے میں ڈسکس کروں گا. تو وہ اس میں یعنی دلچسپی لے لیں گے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک قرآن کی آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. اب انسان سوچتا ہے یار یہ وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے اس سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اب ایک آیار کا بچہ ہے وہی آیت پڑھتا ہے، یوسوس فی صدور الناس. صحیح. اچھا اسی طریقے سے کیمسٹری کا بندہ بھی پڑھتا ہے، اسی طریقے سے یعنی میتھ کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. ہر ایک کا دائرہ اثر الگ ہے، دائرہ الگ ہے. صحیح. تو اب میں اس آیت کو سمجھانا چاہوں تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ میتھ کے بچے کو ظاہر ہے اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میں جو ہے مثال دوں گا، اس کے پس منظر کے ساتھ. جی پس منظر کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ان موضوعات پہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے. آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ رات کو جب والد صاحب آتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، اور صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں تو والد صاحب سوئے ہوتے ہیں. تو آپس میں انٹریکشن کا، بات چیت کا، مکالمے کا موقع نہیں ملتا. اور چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ کمانے کی ایک دوڑ ہے. آپ پیسہ کما رہے ہیں، اور پیسہ کس قیمت پر کما رہے ہیں؟ اس قیمت پہ کما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جن کے لیے آپ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں ان سے آپ کا جو ڈسکنیکٹ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے. ابھی جو مدنی صاحب بھی کہہ رہے تھے جن زی کا ایک جو ایشو ہے وہ مطلب خود سارا کچھ پیدا کر کے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا اس نئی نسل کو. ارے بھائی صاحب یہ آپ نے کریٹ کیا سارا. تو اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ نے بچے پیدا کر لیے ہیں تو پھر آپ پر فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے ایک مستقل وقت جو ہے وہ دینا ہے. ان کے سونے جاگنے کی روٹین بنانی ہے اور ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھنا ہے. مہنگے اسکولوں میں تہذیب کا مطلب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھی ڈگری کا کبھی بھی تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تربیت آپ نے اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر خود ہی قائم کرنی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اخلاق کے حوالے سے جو تعلیم اور تربیت کا نظام موجود ہے وہ کس قدر مؤثر ہے اور ہمیں مزید اس میں کیا کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے بہت ہی زبردست گفتگو کی تھی. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ اس پر بات کی جائے لیکن حل کی طرف ہم زیادہ آگے بڑھیں. اس میں تشدد کے واقعات ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، منشیات کا مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. استاد شاگرد کا جو آپس میں ادب کا، احترام کا، محبت کا تعلق تھا وہ سارا ختم ہو جا رہا ہے. ہراسانی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اتنی خوفناک حد تک ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اس سارے فریم کو دیکھتے ہوئے پہلے تو مجھے بتائیں یہ مسئلہ کس قدر سنگین ہے اور دوسرا اس کا حل کیا ہے؟ بہت اچھا جی سبوق بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو چیلنجز ہیں، ظاہر ہے کہ ہر دور کے کچھ چیلنجز اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں، اور اس وقت تو صحیح بات یہ ہے کہ وہی بات سے میں لنک کروں گا کہ جو ہمارا تعلق ہے، جیسے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی وقفے سے پہلے
کہ ہمارا جو کمیونیکیشن ہی نہیں رہی آپس میں. والدین کی جب اولاد سے نہیں ہے تو اب میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو اب بدقسمتی سے بہرحال جو اس کے جو بھی عوامل ہیں، وجوہات ہیں، وہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ڈگری ہم نے لینی ہے، ہم چونکہ پے کرتے ہیں تو یہ ڈگری ہم نے لینی ہے. تو وہ جو ایک تعلق ہے، اگرچہ اسلامک اسٹڈیز کی حد تک الحمدللہ کافی بہتر ہے کہ اس میں پھر بھی ایک پرسنل ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے شعبے ہیں، اور وہ میں ان کو کسی کو بھی نہیں بلیم کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی، یہ مسائل ہم سب کے ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اور پھر وہی اقبال ہمیں یاد آتے ہیں کہ ہر طرف یہی ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو وہ محبت، نگاہ اور معرفت اور یہ چیزیں وہ بالکل آؤٹ ہو گئی. تو ہمارا جو زور ہے وہ مادیت پہ چلا گیا. ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ. اب مثلا اسٹوڈنٹ کو کیا ہے کہ مجھے ڈگری چاہیے اور اچھے مارکس چاہیے تاکہ آگے میں کسی اچھی پوزیشن پہ جا سکوں، اچھا کما سکوں اور ایک لگژری لائف سٹائل میں لے سکوں. تو یہ اس کا اچھا، یہ غلط نہیں ہے بالکل. ایک اچھی زندگی گزارنا، یعنی اچھی سہولیات کے ساتھ، کوئی اسلام اس کو منع نہیں کرتا. صحیح، بالکل. لیکن کیا صرف یہی ہے؟ اچھا، اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے ڈپریس ہوتا ہے، مواقع آگے ہماری معیشت میں کم ہیں، تو اس ڈپریشن سے، اس انزائٹی سے وہ پناہ لینے کے لیے اب اس سے بات چیت نہیں ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ والد سے بات کرے، والدہ سے کرے، بھائی سے کرے، بہن سے کرے، استاد سے کرے. اب وہ بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، وہ کمیونیکیشن جو گیپ آ گیا. اچھا، اب وہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا مشینوں کے حوالے ہم نے کر دیا، ڈیوائسز کے حوالے کر دیا. اب میرا بچہ جو ہے وہ زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزارتا ہے مجھ سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ. اس میں اس کو نہیں کہہ سکتا، میں دیکھوں گا کہ میں کتنا وقت اس کو دے رہا ہوں. استاد یہ دیکھے کہ وہ کتنا دے رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، اسی کے نتیجے میں پھر وہ بچے جب کالج اور یونیورسٹی لیول کے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ پھر وہ یہ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں اب پھیل چکی ہیں. بہرحال اس میں مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ جو عمل دخل ہے، جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے. اور اب جیسے اے آئی آ چکا ہے، ہم پہلے وہ بہت سارے کام جو خود کرتے تھے اور اپنے ہمارے جو کلرک ہیں اور ان لوگوں سے کرواتے تھے، تو وہ کام اب سیکنڈز میں اے آئی کر دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. کمیونیکیشن ہے، بہت اچھا ہے. ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، اور ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت سہولیات دی ہیں، فوائد دیے ہیں. لیکن اس کی قیمت ہم نے اس صورت میں ہم پے کر رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ کو ہم دور کریں، ہم بات چیت کریں، ہم ان کے مسائل سنیں، اور ان کو یہ ہم بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ محنت کریں، اور اس کے بعد ایک اپنے اندر اطمینان رکھیں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ دے گا، اور آپ محنت میں کمی نہ کریں، لیکن ڈپریس نہ ہوں. اگر آپ کو جاب فوری نہیں مل رہی، آپ کے مارکس کم آ گئے ہیں. میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے کولیگ ہیں یونیورسٹی میں، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 8-10 دن ہوئے ہوں گے، کے پی میں ان کی وائف کا بھانجا، یہ میں آپ کو ریئل واقعہ سنا رہا ہوں، شاید ابھی مجھے نہیں علم. اچھا. اس کا یہ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا تو والد نے اس کو ذرا ڈانٹا کہ آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ پڑھائی میں توجہ نہیں تھی، اب رزلٹ آئے گا تو پھر دیکھیں گے. وہ اتنا اس کو ڈرایا کہ وہ رزلٹ آیا، والد کو بتائے بغیر اس نے رزلٹ جب دیکھا، اس کے مارکس کم تھے یا 1-2 میں وہ نہیں کر سکا. آپ یقین کیجئے کہ وہ گھر کے کمرے میں اس نے اپنے آپ کو بند کیا اور پسٹل لے کر اپنے آپ کو گولی مار دی. ابھی اس کی زندگی فوری وہ فوت نہیں ہوا، وہ کوما میں چلا گیا. یہ تازہ ترین واقعہ ہے جو ہمارے اپنے جاننے والوں میں ہوا. منشیات کا مسئلہ ہے، اس میں پیچھے مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. کوئی ڈرگز کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈپریس اتنا ہو کہ اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا ہے. ریلیشن شپ کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں ہیں. وہ آگے سے وہ انکار ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وہ خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں، یا بہت زیادہ وہ نشے کی لت ان کو پڑ جاتی ہے. اس کا حل یہی ہے سر کہ ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں آدمی کا آدمی سے تعلق قائم کرنا ہوگا. وہ ہر چیز شیئر کرے مجھ سے، اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے استاد سے. وہ جب شیئر کرے گا، اس کی ہم رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں گے. بہت زبردست ہے. اور یہ اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی نہیں ہے کہ آپ نے گفتگو ہی کرنی ہے. اور والدین کو بھی تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے. اور یہ جو واقعہ آپ نے سنایا
تو میرے تو ذہن میں یہ اس کے دہلا بعد دینے والا بات۔ اخبارات کے اتنے واقعات آ چکے ہیں، اور جو آپ نے ذاتی واقعہ یہ بیان کیا، ذاتی- ایسے بے شمار واقعات، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ان سب کو میں سنا سکوں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، اب کیونکہ دیکھیں بچہ انہوں نے پیدا کیا، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو بہترین بنانا ہے یا تباہ کرنا ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں۔ تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو بچے پیدا کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، بالکل ٹھیک کیونکہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے میں کہ مختصر صرف جی 2 منٹ صرف آپ نے شروع میں کروایا تھا، پچھلے میں بات نہیں کر سکا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو فاصلاتی نظام ہے، چونکہ جی اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آن کیمپس نہیں آتے، ہم نے آن لائن رکھا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دور دراز کے جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ مستفید ہو سکیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ریگولر نہیں اگر کر سکتے تو ہم ان کے ہر لیول کے لیے بی ایس تک اور ایم اے تک ہم کورسز خود تیار کر کے کتابیں لکھ کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ بہت زبردست۔ یہ جو کورس ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر اگر کنٹینٹ کا بھی وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا، اس میں ہم نے 9 چیپٹرز یا 9 یونٹس ہیں، اور اس میں ایک پورا یونٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ اچھا، بہت کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی ایک ہے کہ لائکس اور ویوز اور ریلز، وہ اتنا بڑا عذاب وہ بھی ڈپریشن کا ایک باعث ہے۔ اچھا، وہ گلیمرائز جو وہ کرتے ہیں انفلوئنسرز، ان کو دیکھ کے وہ بھی جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر اخلاقیات کا، پھر اس کی اخلاقیات جو ہے وہ تجارت کی اخلاقیات کیا ہیں، سیاست کی اخلاقیات کیا ہیں، پھر روزمرہ کے سوری آپ کی بات میں کانفلکٹ جو اس کو وہ کرنا ہے، تو اس کو ریزالو کرنا ہے، مینجمنٹ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابتدا پروگرام اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہم آپس میں مل کر وہ جو 9 یونٹ ہیں ان کے اوپر 9 پروگرام کرتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، سیریز آف پروگرام سٹارٹ اور کرتے ہیں یہ آپ کے تاکہ ہم اسی ان کو لے کے پروگرام کے بالکل مطابق ہے، اور وہ 9 ابواب میں اسی طرح کی تمام چیزوں کو سمویا۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم نے اس میں ایک اور التزام کیا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس غیر مسلم طلبہ دیگر بھی ہیں، مذاہب کے بہت لوگ کمیونٹیز ہیں، ہیں۔ بالکل، ہاں جی۔ ہم نے اس کے اندر دینی کو بھی رکھا ہے، لیکن ہم نے زیادہ زور دیا ہے کہ وہ جو آفاقی اصول ہیں، اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا ہے کہ تعمیر شخصیت کے آفاقی اصول کیا ہیں؟ کہ تمام بڑے فلسفے، صحیح۔ تمام بڑے ادیان و مذاہب، تمام بڑی تہذیبیں اور تمام معاشرے متفق ہیں جن چیزوں پر، ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو منتقل کریں، اور الحمدللہ وہ بی ایس کے اندر آفر ہو چکا ہے، اس کے اندر انرول ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس، اور وہ ہم اب پڑھانا شروع کر رہے ہیں اس کو اسی سیمسٹر سے۔ تو الحمدللہ اس کے نتائج آئیں گے، اور اس میں یہ جو آپ کے پورے پروگرام کی جو ایسنس ہے اس کو ہم نے سمیٹا ہے۔ یہ بہت زبردست ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی اہم ہے، لیکن اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا ڈاکٹر فضا مسلم صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیے گا، دیکھیں یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن جب تک ایک بچہ نا گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہے اور باہر کی دنیا مختلف ہوتی ہے، پھر پتہ وہ کیا بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار کتابوں کی باتیں نہ کرو میرے ساتھ، پریکٹیکل جو بات ہے نا اس کے اوپر آؤ۔ اب پریکٹیکل بات کیا ہے؟ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ فراڈ ہے، فساد ہے۔ میں بچے سے کہوں قانون پر عمل کرو، وہ کہتا ہے کون سے قانون پر، اور یہ کہاں پہ عمل کرنا ہے، اور یہ قانون کس چڑیا کا نام ہے؟ تو میں اسے عملاً کہیں دکھا نہیں سکتا۔ ٹریفک کا نظام ہے تو الجھا ہوا ہے، سماج کا نظام ہے تو بالکل عجیب و غریب بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ پرابلم ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ کچھ شعبوں کے حوالے سے کچھ عملی اقدامات کیے ہیں اس سوسائٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے، کچھ ان میں سے شیئر کریں۔ ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہے، لیکن آپ ان کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی نا بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جی دیکھیں سید صاحب، سب سے اہم چیز جو ہے نا، یہ جو معاشی یہ مفلسی ہے نا، جی یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بالکل حضور کا فرمان ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نا اس مفلسی کو ختم کرنا ہے، نو پاورٹی، اس غربت کو، اور اسی پہ ہی سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا ایس ڈی جیز میں بھی یہ پہلا ہی ہے کہ دیکھیں اچھا اب اس میں اس معاشی طور پر خود کو مستحکم کرنے میں صرف مرد کا کام نہیں ہے، میاں بیوی مل کر کام کریں۔ تو اسی چیز کو ہم نے سب سے پہلے لیا کہ کیا مرد کا ہی کام ہے صبح جائے اور شام میں کما کے لائے، عورت بھی گھر میں بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اور اسی چیز کو لے کر ہم آگے چلے، اور بہت ساری خواتین میرے پاس آتی تھیں کہ جی یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، تو ان کو میں یہی سمجھاتی تھی آپ کیا کر سکتی ہیں۔ تو ان جس کے اندر جو خوبی تھی اس خوبی کو لے کر، یعنی جو ہنر تھا اس ہنر کو لے کر، جو سب سے پہلی چیز کا میں نے ان کو بتایا وہ سر موبائل شاپ،
دیکھیں نہ بہت بڑی اتنا سرمایہ ہوگا، انویسٹمنٹ چاہیے تو نہیں ہے ہر ایک کے پاس، تو ہم کام کیسے شروع کریں؟ ابتدا تو کریں نا، ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے نا، اسی ہم نے پروگرام کا نام ابتدا رکھا جی ابتدا کرنی ہے نا ہم نے، پہلا قدم۔ تو اب اس پہلے قدم کو ہم نے کہا ایک چھوٹا سا بیگ لیجیے، ہم نے یہ بیگ پرووائڈ کیا، اس بیگ میں کچھ چیزیں رکھی، جگہ بتا دی، وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو سیل کیا، جی آئیں ہم نے اتنا سیل کیا، ہم نے کہا اسی کو ہی رولنگ میں رکھیں آپ اپنے کاروبار کو۔ اس طرح کر کے ہم نے بہت ساری خواتین کو موبائل شاپ کا کانسیپٹ دیا کہ آپ اپنی شاپ اس بیگ میں کر لیں، ایک بیگ۔ اس وقت ماشاءاللہ وہ ایک بیگ سے جو ہے نا 100 بیگ کی طرف گئی ہیں خواتین الحمدللہ، اور وہ یہ کہتی ہیں یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ پھر کوئی سلائی اچھی کرتی ہے تو ان کو اس طرف لے کر آنا، ہر ایک میں ہنر ہے۔ اور وہ اسی طریقے سے اب یہ جو ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ اتنا اسٹریس ہے، دیکھیے گھر کا ماحول عورت کی وجہ سے خراب اور صحیح رہتا ہے، محور ہے عورت۔ ماں جو بیوی ہے جب وہ چک رہے گی تو وہ بچوں پہ اتارے گی، تو بچے بھی اسٹریس میں آ جائیں گے، شوہر بھی اسٹریس میں آئے گا، شوہر پھر بچوں پہ اتارے گا، تو سب سے اہم چیز ہے عورت۔ تو ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم گھر کی عورت کو وہ چیزیں سکھائیں، وہ ہنر، وہ فن سکھائیں جس کے ذریعے سے جب وہ مرد آئے تو وہ خوش دلی سے استقبال کرے، گھر میں بچوں کو صحیح سے دیکھے، صحیح پھر ان کی تربیت کرے، تو اس شوہر کے ہم قدم چلنے میں اس کی مددگار رہے۔ آدھا مرد اٹھائے تو آدھا عورت اٹھائے، صرف مرد کے اوپر تو نہیں ہے نا یہ کہ بس وہی سب کچھ کرے، تو ہم بھی ساتھ دیں بحیثیت عورت، بحیثیت بیوی، تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا حصہ ہے اس معاشرے میں، کہ ہم اپنی طور پر کیا کر سکتے ہیں معاشرے میں، ہم بیٹھتے ہیں مسئلے مسائل تو ہم بہت سارے ڈسکس کرتے ہیں، حل کیا ہے، حل تلاش کرنا ہے نا، حل کی طرف جانا ہے، تو اس میں ہم نے اپنا بھی حصہ ڈالا۔ آپ نے جب بات کی نا کہ خواتین کو معاشی حوالے سے مضبوط بنانا، آپ یہ بھی دیکھ لیں نا کہ اس معاشرے میں معاشی اخلاقیات کے بڑے مسائل ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے نا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ اصل میں اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ تو اگر اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور بدقسمتی سے پوری دنیا میں جب تہوار آتے ہیں، ایون کہ مسلم ممالک کے اندر بھی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا طرح امتیاز یہ ہے کہ ابھی سے مسلمان تو ڈرے ہوئے ہیں ہی، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں نا وہ بھی سہمے ہوئے ہیں کہ یار ابھی مسلمانوں کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، چیزیں جو ہیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور نمازیں دبا کے پڑھ رہے ہیں اور مہنگائی بھی دبا کے کر رہے ہیں، تو یہ تو اسلام کا کوئی تعلق نہ ہوا نا۔ اسی لیے ہم نے اس میں پروفیشنل اینڈ بزنس ایتھکس کا پورا ایک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، ہر چیز کو ہم نے کور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا جی، وہ تو ہمیں جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، بالکل معاملات، عبادات اس کے بعد ہیں، ہم نے ترتیب الٹ دی، ہم نے سمجھا کہ نماز پڑھنا صرف یہ دین ہے، صرف کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، اور تجارت میں وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر رہا ہے، تو ہم نے کہا بس یہی کافی ہے۔ نماز میں دیندار ہے اور معاشرے میں ڈنگ دار ہے، اس نے ڈنگ لگانا شروع کر دیا معاشرے کے اندر، تو یہ بہت ہی زیادہ تباہی ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نا سمجھانا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے سوسائٹی کو بھی اویئر کرنا کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں یہ چیزیں مہنگی دیتے ہیں، یہ اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو گاہک ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جو چیٹ کر رہا ہے وہ شخص کیسا آدمی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دیانتدار تاجر روز حشر شہیدوں میں سے اٹھایا جائے، اس کا مطلب ہے سوسائٹی کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے، فلاح کا کام کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو تیار کر دیا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ علماء اکرام اگر ممبر و محراب پہ اور ہماری جو دانشگاہیں ہیں وہاں پر یہ بات ہو کہ آئیں ہم عزم کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس سال رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، چیزیں مہنگی چھوڑ دیں، بس جو جتنا ریٹ ہے نا، جتنا ایک جائز پروفٹ ہے بس اتنا رہیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم پاکستان کا جو شناخت اور تصور ہے نا، یہ جو اقوام عالم میں جو شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، اسے ہم بدل سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بہت زبردست قسم کے انیشیٹو جو ہے ان پر آپ کام کر رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر انصار مدنی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آخری کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے، یہ جو ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں نا دو چیزیں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں، جو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ڈگری لینی ہے،
اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، باپ کہتا ہے بیٹا نمبر بتاؤ، تمہارا نمبر کتنے ہیں، گریڈ کتنا آیا. ٹیچر بچے کے ساتھ شفقت نہ گریڈ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. وہی نہیں دیکھتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا شاید اس سبجیکٹ میں اتنا رول نہ ہو، لیکن یہ کسی اور موضوع کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہ کسی اور عنوان کے تحت تیار کیا گیا ہے. تو والدین کو نہیں سمجھ آئی کہ ہمارا بچہ اصل میں کیا ہے، ٹیچر نہیں سمجھ پایا کہ اس بچے کو میں نے کہاں لے کر جانا. اس لیے دنیا میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو نا ان کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو اس فیلڈ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چکر ہی نہیں ہے. 50 بچوں کی کلاس ہے، ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ایک ہی چیز پڑھنی ہے، رٹے مار مار کے اور ڈنڈے مار مار کے. ہم نے اس کو اس مقام پہ بنا دیا ہے کہ کوئی تخلیقی ذہن ہی نہیں بن پاتا. تو میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا جو اس کا جو رول ہے وہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اس تھوڑی سی جو ہم ان گلیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر سمیل بہت زیادہ ہے، صفائی بہت کم ہے، تو یہاں چیزوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے. ظاہر ہے یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں سن رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے معاشرے کے اندر جو حساسیت ہے اس کی گفتگو اس پر بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں اسی لیے بچوں کو پریکٹیکل کرا رہا ہوں. صحیح، بہت اسلامک اسٹڈیز میں پریکٹیکل کا کوئی تصور نہیں ہے. اب اس کی ایک مثال دے دوں گا چونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو میں نے اکنامکس کے بچے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں انتہائی چالاک، مکار، ناجائز منافع کھانے والے تاجروں کے ساتھ شام کی طرف گئے، جا کے ان سے زیادہ پروفٹ کمایا، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ بہت اہم بات ٹھیک ہے. بہت اہم. تو بچوں نے کہا طرح طرح کی باتیں کی کہ انہوں نے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات. میں نے کہا دیکھو ایک ٹرپ ہے، جسٹ لائک 100 موبائل لے کے، آج کے عہد کی ہم بات کرتے ہیں، 100 موبائل میں لے کے جاتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، غلط بیانی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہی، سچ بولنا ہے. تو اب میرے اندر جو ہے یہ صفات رذیلہ ہے. اب آپ کے پاس جو ہے ماشاءاللہ اخلاق حسنہ ہے، ٹھیک ہے، آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں. ہم دونوں، آپ 100 موبائل لیتے ہیں، میں 100 موبائل لیتا ہوں، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کسٹمر آتے ہیں، جی کتنے کا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے 100 روپے کے. اگر میں نے 1000 روپے کا وہ لیا تھا موبائل تو میں کہتا ہوں 10,000. تو قسمیں بھی کھاتا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، یار یہ تو 1000 کا لیا تھا، یہ 10,000 کہہ رہا ہے. اب آپ کے سامنے دو سچویشن ہیں. آپ اگر وہ 1000 کی چیز 1500 پہ بیچیں گے تو میں کہوں گا یار میری مارکیٹ آپ نے خراب کی، میں خلاف ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، سچویشن ایسی ہے. اگر آپ جو ہے 10,000 پہ بیچتے ہیں تو آپ ناجائز کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے مارکیٹ میں، اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ دونوں سچویشن ہیں. جب یہ پہنچے، اپنا جو وقت مقررہ تھا اس سے بہت لیٹ پہنچے، تو ہوا یہ تھا کہ ارد گرد جو تاجر تھے وہ وہاں انتظار کر رہے تھے، اور وہاں ایسا نہیں تھا کہ ان کے رشتہ دار ہو، ہوٹل میں رہتے تھے، سرائے میں، تو ان کا نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار اب ہم انتظار کر کر کے اپنا پیسہ ضائع کریں، بہتر یہ ہے جب آئیں گے تو فوراً ہم پہنچ جائیں گے، یہ کاروان جب یہاں پہنچے گا تو ہم اپنے علاقے سے آ جائیں گے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. دور دور سے تھے، جیسے کہ چترال سے، گلگت سے، جگہ جگہ سے، اسلام آباد آئے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو اب ان کے لیے واپس جا کے آنا پاسبل نہیں تھا. اتنے میں وہ قافلہ پہنچا. پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کیا ریٹ ہے؟ اب انہوں نے دیکھا ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو انہوں نے ریٹ بڑھا کے دیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے. تو اب وہاں پہ لوگوں نے وہ 1000 روپے کی چیز 10,000 روپے پہ. اب ایسے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے غلاموں کو سختی سے منع کیا. دیکھیں یہاں یہ ناجائز کر رہے ہیں، اگر ہم جائز پہ بھیجیں گے تو یہ پھڈا ہے، یہاں پہ تلواریں بے نیام ہوں گی. وہ تو اسرا ہی نہیں کرتے تھے. تو آپ نے سب کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں. انہوں نے بھیج دیا. شام میں مذاق اڑانے لگے کہ اس دفعہ بی بی ختیجہ نے کیسے شخص کو بھیجا ہے جس کو مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس دنیا کی کاروباری چیزیں ان کو انڈرسٹینڈ لا علم ہے. تو اب ان کو غصہ تو آیا، لیکن آپ نے منع کیا خاموش رہنا. اب ہوا کیا، اگلے دن جو قریب قریب کے لوگ تھے وہ آئے، دور کے تو چلے گئے. تو وہاں پہ سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال ہے ہی نہیں.
اب ایسے میں سچویشن آپ کے ہاتھ میں تھی، اگر 10,000 کی جگہ میں 20,000 50,000 ان کے پاس آپشن نہیں تھا، تب بھی نکل جاتا. آپ نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں یہاں ہے سیرت، یہاں ہے وہ محبت. تو آپ نے ان سب کو بلایا. مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا چاہیے، آپ کو کتنا چاہیے، آپ کو کتنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ اپنے حساب سے اس مال کو تقسیم کریں اور جس کو جتنا حصہ چاہیے ان کو دے دیں. آپ جو قیمت معین کریں گے وہی میرے لیے قابل قبول ہے. اب ان کے مائنڈ میں تھا کل کی سچویشن، ٹھیک ہے، کل ریٹ کیا چل رہا ہے، اور آج انہوں نے آپ کا کرم دیکھا، سخا دیکھا، محبت دیکھی. کہا اس سچویشن میں ہم ہوتے، ہم تو اس سے جو ہمارے دل میں آتا ہے وہی جو ہے ہم قیمت مقرر کرتے. تو انہوں نے کہا یہ کریم ابن کریم ابن کریم ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں مال کے بدلے میں مال بھی ہوتا تھا، انہوں نے اسی انداز میں آپ کے ساتھ رویہ اپنایا. تبھی بی بی خدیجہ نے کہا اس دفعہ جو مجھے پروفٹ ہوا آج تک کسی نے اتنا پروفٹ نہیں تھا. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے عزت نفس. میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھتا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ امہات المومنین سے کیسے پیش آتے. پہلے آپ اندر ہیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہوتے. آپ رک کے سوچئے گا، ہمارے معاشرے میں ہمارا بھائی جب گھر میں بیٹھا ہو، باہر سے بابی آ جائے، وہ احتراماً کھڑے ہو جائیں تو ہم اس کے لیے کس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں. ایک طرف سیرت دیکھیں، ایک طرف جو ہے ہمارا رواج دیکھیں. تو یہاں بیچ میں ہمیں ان رویوں پہ غور کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس تقریر کرنے کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں 40 سال خاموشی سے عمل ہے اور 23 سال جو ہے تبلیغ ہے. اور یہ ہے، اور دلوں کی دنیا بدل کے رکھی، بدل کے اور یہ سارا کچھ انہوں نے یہ کام کیا. آخر میں یہ شعر چونکہ آپ نے بھی شعر پڑھا، جی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی، یہ میرا اپنا شعر ہے. ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کرے، حریم شوق میں رہ کر سکن کی بات کرے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت زبردست. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انصار مدنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سیدہ فضا مسلم صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. اور بنیادی بات ناظرین یہی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، وہ ذہین افراد تو پیدا کر رہی ہیں لیکن اچھے انسان نہیں تیار کر رہی. یہ جو تعلیم ہے اس کا مطلب یہ کوئی اضافی مضمون نہیں ہے، یہ جو اخلاقیات ہے یہ اصل میں تعلیم کی بنیاد ہے. اس بنیاد کے اوپر آپ نے تمام جو عمارت ہے اس کو آپ نے کھڑا کرنا ہے. تو جو ہمارا ابتدا پروگرام ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے اور اس کا جو تعارف ہے اور جو آج کا موضوع ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ کہ علم جب اخلاق سے جڑتا ہے تو فرد بھی بنتا ہے، معاشرہ بھی بنتا ہے اور قوم بھی بنتی ہے. اور اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.